बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक में खुश आमदीद। मैं हूँ अफशा अहमद खान और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार खुशनूद अली खान साहब। कैसे हैं खान साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खान साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपने बैतुल्लाह शरीफ में हुए अफसोसनाक वाक़े पर बात की थी, कि आज भी कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। मैंने जो कहा था, मैं अभी सोचता हूँ ये वैसे है, लेकिन एक दुनिया में भी कुछ वाक़यात हो रहे होते हैं और ज़ाहिर है मेरा रब जो है वो मुहर्रिक पैदा करता है। मज़न देखिए, ये वाक़या पेश आया 11 सितंबर को, और वो जो 14 साल पहले 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था, वो 11 सितंबर थी और इल्ज़ाम लगा था उसामा बिन लादेन पर, बिल्कुल ठीक, अल-कायदा पर। यहाँ जो कंपनी काम कर रही है बैतुल्लाह में कंस्ट्रक्शन का, वो कंपनी भी बिन लादेन है। अच्छा। और ये जो तोसी मंसूबा है, वैसे उस बिन लादेन बहुत बड़ी कंपनी है और हरम पाक में उन्होंने ही काम किया हमेशा, दूसरी कंपनियां छोटे छोटे काम जो है वो करती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि मुझे लगता है कि बिन लादेन फैमिली के लिए 11 सितंबर अच्छा दिन नहीं है। अब इस वाक़े के बाद ये अफवाहें फैल गईं कि हज शायद इस साल ना हो और बड़ा वो फलां ख़तरा है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने वाज़े कर दिया हज होगा। अब फिर एक सवाल था कि ये क्रेन गिरी कैसे। बिल्कुल ठीक। मुझे लोगों ने ऐसी तस्वीर भेजी हैं, मैं उन तस्वीर को नहीं फॉरवर्ड कर सका। बुनियादी तौर पर बिजली चमकी जो उस क्रेन पर लपकी और क्रेन जो है वो गिर गई। इसलिए जो कल मैंने बात की थी कि रब्बे कायनात शायद मुमकिन है कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो नहीं चाहता कि वो कंस्ट्रक्शन हो, लिहाजा इसे उस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। अब इसका एक और नुक्ता, एक मेरे रसूल की हदीस है कि ये उम्मत उस वक्त तक भलाई के साथ रहेगी जब तक कि हरम मक्का की ताज़ीम करती रहेगी, और जैसा कि उसकी ताज़ीम का हक है। अच्छा, इस पर मेरी तरफ से ये नहीं है, शुएब अहमद बस्तवी मुईन ये उनका नाम है और मुफ्ती हैं दारुल फतावा मज़ाहिर इल्म सहारनपुर इंडिया के। उन्होंने बहुत तफसील से ये सवाल उठाया कि क्या हम हरम काबा की वो ताज़ीम कर रहे हैं जिसका हुक्म मेरे रब ने दिया है मेरे रसूल की हदीस के जरिए, या कहीं पे कोई कोताही। और इशारा उन्होंने किया सेल्फियां बनाने का। वहां ऐसे जाते हैं जैसे पार्क में जाते हैं, बिल्कुल ठीक, सेल्फियां बनाते हैं, अपनी वहां से फोटो भेजते हैं, ऐसे लग जा रहे हैं कि पिकनिक पर जा रहे हैं। हालांकि वहां तो उस ताज़ीम ये भी है कि आप जब अल्लाह के घर में दाखिल हो तो आप पर हैबत तारी हो जाए। बिल्कुल ठीक। मैंने इससे ज़्यादा इस वाले हिस्से पर कुछ नहीं करना, लेकिन मेरा ख्याल है तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी का जो तूफ़ान है इसको थोड़ा थम जाना चाहिए। और एक और तनाज़ा है इस हवाले से, हमारा सफारत खाना कह रहा है कि 6 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। सऊदी जो हैं वो कह रहे हैं, सऊदी मीडिया कह रहा है 15 शहीद हुए हैं। तो इस पर सफारत खाने को और काम करना चाहिए। और मैं सुनता रहा कि जी फलां स्पेशल लाइनें कायम कर दी गई, फलां है। और भाई, पाकिस्तानी सफारत खाना को यतीमों का सफारत खाना है? जब लूटने पर आते हो तो पता लगता है पूरे मुल्क में लूट मची है। वो जो ज़ख्मी हुए हैं और वो जो ज़ाहिर है उन्हें क्या याद रहा होगा उनके फ़ोन का, उनको एक एक टेलीफोन दे दो और अच्छा खूबसूरत टेलीफोन दे दो। सऊदी हुकूमत मुझे यकीन है जब उन्हें वापस भेजेगी तो उन्हें बहुत कुछ देकर भेजेगी, लेकिन आपका भी कोई फ़र्ज़ है और ज़रूरी नहीं आपके पाँव से मेहंदी नहीं उतरती। आप गए हैं लेकिन आपको पहले तौफीक नहीं हुई कि आप उस दिन जाते यहाँ शोर मचाते रहे कि फलाना लेबर अताशी होता है इस काम के लिए, जाता है वो, लेकिन आपने सही काम नहीं किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक बात है। खान साहब, आज की पाकिस्तान की सबसे अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है और उसके हवाले से आपका तजिया? देखिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कल से जो इजलास शुरू हो रहा है दुबई में पीपल्स पार्टी का, उसके फैसलों के बाद
सब कुछ बदल जाएगा अगर वो फैसले हुए जो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। मसलन आप देख लें, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि आईनी तरमीम 18वीं जो है उसके तहत फेयर ट्रायल का हक दिया गया है, लेकिन वो दूसरे लम्हे कह रहे हैं कि अली नवाज शाह, खादम अली शाह और केस के ट्रायल पर मुझे एतराज़ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक फ़िक्रे में कहा, कैसे एतराज़ है? इसमें रियासत ने उन्हें जायदाद के इज़्ज़म रकम की फराहमी की थी। अब सवाल ये आसिफ जरदारी साहब, आपने एक फ़िक्रे में बात कह दी, आप समझा रहे हैं हमें कि केस कुछ और है या इनके साथ ज्यादती की गई है। क्या पीपल्स पार्टी में एक भी बाकी नहीं रहा? फरतुल्लाह बाबर साहब उसके नाम पे जज्बाती हो जाते हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी कह के वो ना लो फलानी करारदाद में, तो ये इसकी वजाहत वो नहीं कर सकती। वजाहत करा दीजिए ताकि हम सबको मालूम हो जाए असल किस्सा क्या है। दूसरा, जो कुछ वो कह रहे हैं उसे गौर से इसलिए सुनना होगा। वो कहते हैं कि इसके मुनसिफाना ट्रायल के हवाले से कई सवाल आते हैं। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि ये 15 साल केस चलता रहा, लिहाजा इसका ट्रायल मुनसिफाना नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आसिम हुसैन पर, डॉक्टर आसिम हुसैन पर शिद्दत पसंदों के साथ रवाबित कायम करना नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी मैं सुनना भी नहीं चाहता कि उनके दहशत गर्दों के साथ इख्तलाफात। अच्छा, आसिफ अली जरदारी के बयान का ये फिक्रा अहम है कि वफाकी इदारे उस दलदल में ना जाएं जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल हो, लेकिन दूसरी तरफ वो फौज के साथ भी हैं। लेकिन रंजस जब डॉक्टर आसिम हुसैन को उठाती है तो जरदारी साहब अपने पार्टी के लोगों से भी नाराज़ होते हैं कि आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। और अली नवाज शाह और खादम अली शाह की सज़ाओं पर वो इतना नाराज़ होते हैं कि चीफ मिनिस्टर और सैयद खुर्शीद शाह को वहाँ जाना पड़ता है और उन्हें एक क्लास देनी पड़ती है। तो आप ज़रा देख लिए कि मामलात जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ अशरफ के खिलाफ नैब की इंक्वायरियों पर भी नाराज़ हैं। वो परवेज़ अशरफ के खिलाफ समंदर जहाज रेंटल पावर रेफरेंस पर भी नाराज़ हैं। वो मखदूम अमीन फ़हीम के NICL केस में फ़र्द जुर्म आयद करने पर भी नाराज़ हैं, इसलिए कि वो बार बार नवाज शरीफ को वो आवाज़ दे रहे हैं कि इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त भी कर सको। लिहाजा ये 14 और 15 सितंबर के इजलासों में जो माहौल रहेगा और जो आवाज़ निकलेगी वो पाकिस्तान के आइंदा हालात की सिमत मुअय्यन करेगी। आसिफ अली जरदारी ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत असल में सिंध में गवर्नर राज चाहती है, अपनी मर्जी का गवर्नर लाना चाहती है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब की टोन मुख्तलिफ है। लेकिन अब अगर दोबारा या सादिक मुंतखब हो जाते हैं तो स्पीकर बनाने के लिए, उन्हें दोबारा स्पीकर बनाने के लिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की ज़रूरत हो। अगर पीपल्स पार्टी इन हालात में उनका साथ नहीं देगी, यानी कि इनका नवाज शरीफ की हुकूमत का, और कई शराइत लगाएगी और वो शराइत लगाएगी और वो मुराद मांगेगी जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं दे सकते। वो अपनों को रियायत नहीं दे सकते, इन्हें क्या रियायत देंगे? तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने जिस तरह से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के ऑडिट का हुक्म दिया, यह खुद अपने ऊपर एक खुद का शमला है। मेरे नज़दीक यह खुद का शमले के मुतरादिफ है, लेकिन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं रहा था। वो परेशान तो पहले ही थे कि नैब ने जिन 150 मेगा स्कैंडल्स की बात की है या जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है वो हुकूमत को बखेरने के मुतरादिफ है। लिहाजा अब फैसला जरदारी के हाथ में। अगर वो तसादम और मज़ाहमत की सियासत करेंगे तो हो सकता है वो कामयाब हो जाएं। क्या कह रहा हूं मैं? हो सकता है वो कामयाब हो जाएं। आप देखेंगे कि राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अपने आप को सिर्फ डिफेंड नहीं करेंगे, उन्हें पार्टी भी डिफेंड करने आ जाएगी और हालात में गैर मामूली तब्दीली आ जाएगी और नैब के लिए भी बाज़ मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और लोगों ने सवाल करना शुरू कर। क्या सवाल है? आसिफ हाशमी के जिस केस में मतरूका वक्फ अमलाक में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसमें एक और मुलजिम है जिसका नाम नजीर सईद है, जो पाकिस्तान का सेक्रेटरी इत्तलात रहा है। आसिफ हाशमी को जब उसे बैन अवी इदारों के सामने मफरूर बनाया जा रहा था, नजीर सईद इस मुल्क का सेक्रेटरी इत्तलात था और FIA कह रही थी कि वो मिल नहीं रहा है। लिहाजा FIA मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत की मर्जी से चल रही थी और नजीर सईद को नहीं पूछ रही थी, लेकिन वो इतना ही बड़ा मुलजिम है जितने मुलजिम जनाबे आसिफ हाशमी हैं। तो अगर ये मामला आसिफ हाशमी का जनाबे आसिफ अली जरदारी ने लंदन या दुबई में उठा दिया और ख़ुद ये भी गालबन या दुबई में है या लंदन में है आसिफ हाशमी साहब, तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको? आप बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ इदारे, सियासतदान, तजिया निगार और दूसरे तमाम समझ बूझ वाले दुबई के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। जी।
بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، آپ نے جو پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بارے میں اور آصف علی زرداری کی ناراضگی کے بارے میں بہت لمبی بات کی، لیکن کیا بلاول بھٹو زرداری کے لاہور کے جلسے میں پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی شامل نہیں ہوئے اس لیے کہ ان پہ کرپشن کے الزامات تھے؟ اور کیا بلاول بھٹو زرداری یہ مان چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ان رہنماؤں پر الزامات صحیح ہیں؟ دیکھیے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بلاول کو چونکہ آصف علی زرداری یہاں نہیں ہے، وہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ بلاول کو لک آفٹر کرے. مثلا آپ کو بتاؤں ایک عجیب بات ہے، رحمان ملک کا بیٹا جو مشیر بنایا گیا ہے، جس کے کہنے پر بلایا گیا ہے، رحمان ملک اس سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر آصف علی زرداری صاحب نے یا کسی اور نے، کسی نے بھی یعنی سوچا بھی ہے، رحمان ملک کے بیٹے نے سوچا ہے کہ وہ مخبری کر سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری پر، تو میں آپ کو کہوں کہ کسی دن بلاول بھٹو زرداری اسے کہے گا سٹاپ اوے، رک جائیے، آپ رحمان ملک کے بیٹے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ میری مخبری کریں. لہذا اگر بلاول کی سوچ کو کھلا رکھا گیا، اگر بلاول کی سوچ کو صحیح رکھا گیا تو وہ نہیں مانے گا، وہ ابھی ملزم ہے، مجرم نہیں بنے. اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ تو کہتے ہیں میں ملزم بھی نہیں ہوں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ٹڈاپ والا جو کیس ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے فیصلے یہ خود کرتا ہے. اگر میرے پاس کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر آتی تھی، وہ آتی تھی جن کے سمری بن کے آتی تھی، وہ کہتے ہیں میں محمد زبیر کے نام کا بندہ جو ہے وہ میرے نام پر لیے جائے، لیکن میں نے تو کسی کو اتھورائز نہیں کیا کہ تم میرے نام پر کرو اور سبسڈیاں لے کے دو اور ٹیکس چوری کرو اور فلاں کرو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب کوئی اگر کہتا ہے تو یہ کیا گواہی ہوئی کہ اچھا جی فلاں کو وزیر اعظم نے کہہ رکھا تھا اور وہ پیسے اکٹھا کر رہا تھا اور فلاں کر رکھا. لہٰذا ان کا موقف ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور صاحب ہیں فیصل صدیق خان، اچھا خود یوسف رضا گیلانی کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو معلوم کرے یہ صاحب کہاں ہیں. ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان صاحب کو اداروں نے اٹھا رکھا ہے یا اپنے پاس لے رکھا ہے اور یہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہی کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. تو ایک بندہ جو وعدہ معاف گواہی کے لیے، وہ ظاہر ہے ایک کہانی گھڑے گا اور اس پہ بولے گا. لہٰذا اب یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ جو کہانیاں ہیں وہ نہ گھڑی جائیں، جو سالڈ ثبوت ہیں ان پر بات کی جائے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محب اللہ شاہ اور اقبال پوری کی جو تعین آتی تھی یہ میں نے سمریوں کے ذریعے کی تھی، اور جس انہوں نے جو کچھ وہاں کیا یہ خود مختار تھے یہ لوگ. اب میں آپ کے سامنے ذرا ایک دو بڑی یعنی بڑی امپورٹنٹ باتیں میں نے رکھنی ہیں، لیکن خیر یہ شاید اگلے وقفے کے بعد رکھا. میں خورشید شاہ جو ہے جی اس کی مزاحمت کی تھیوری کی جو بات ہے، لگتا ہے اس پر عمل ہونے لگا ہے. وہ کیسے؟ اور سوال یہ ہے کہ میرا ایک اور آگے سوال ہے کہ اگر مزاحمت کرنی ہے تو اس کے لیے افرادی قوت چاہیے. افرادی قوت کہاں سے آئے گی؟ اب تک پیپلز پارٹی جو ہے اس کی عوام میں مقبولیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ذرا اور طرح سے ہے اور طرح سے ہوگا اور طرح سے اس کو لیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک بات. اچھا خان صاحب، سندھ میں بات کرتے ہیں تو سندھ میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تو جاری ہے. ساتھ ہی مجھے بریک کا وہ حکم آ گیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بارے میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بے باک میں ایک بار پھر خوش آمدید. خان صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنی ہے. کل کا جو دبئی کا اجلاس ہے اس میں قمر الزمان قاہرہ اور اعتزاز احسن کچھ تحریری تجاویز لے کر جا رہے ہیں. مثلا ایک تحریری تجویز جو غالباً اعتزاز احسن کی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس میں 4 پی ہیں، پی اس میں سارے بابے چلے جائیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہے اس پیپلز پارٹی میں جو اس وقت عہدیدار ہیں وہ ہیں، اور سارے بابوں کو اعتزاز احسن، قاہرہ، جتنے بابے ہیں سب بابے وہاں چلے جائیں 4 پی میں. اور جو 3 پی ہے اس کو الگ بنا کر بلاول بھٹو زرداری کو اس کا ٹوٹل انچارج بنا دیا جائے. نو مداخلت، کوئی مداخلت نہ کرے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے. بلاول ہی اس کو اون کرے اور بلاول ہی کی قیادت ہو. اور بلاول اگر چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو آگے لائے، اس پر کوئی بابا اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ. اس کی مرضی سے اصلی پیپلز پارٹی 3 پی والی بحال ہو جائے. دوسری تجویز غالباً یہ ہے کہ یہ کہنے والے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہ زرداری صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے مصلحت کو سائڈ پہ رکھ دیجئے اور آپ پاکستان واپس آ جائیے. جس کو آپ نے پکڑنا پکڑ لے. پارٹی آپ کے ساتھ ہے، دل سے آپ کے ساتھ ہے، لڑیں گے، مریں گے، پیپلز پارٹی کو بحال کریں گے. آپ آ کے بلدیاتی انتخابات میں قیادت کریں.
تو کل یا پیپلز پارٹی اصلی پیپلز پارٹی بن جائے گی یا ہمیشہ کے لیے ٹھس ہو جائے گی. ایک اور میرے پاس بڑی خبر ہے. وہ کیا؟ الطاف حسین صاحب جو ہیں ان سے غلطی کروائی گئی, انہوں نے اداروں کے لیے بری زبان استعمال کی, ان کو گھیرا ایسے گیا کہ وہ بولے اور بہت برا بولے, اور اب نتیجہ یہ ہے کہ شاید ادارے بات بھی کرنا چاہتے ہوں یا کر رہے ہوں ان کے کہنے پر, لیکن کوئی ہے نہیں جو بات کرے. اس قحط کا شکار ہے ایم کیو ایم. بالکل یہی کام میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ, ایک شخصیت ان کی قریب عزیز ہے, حکومت میں ہے, وزیر ہے, امپارٹنٹ وزیر ہے, اور ایک شخصیت جناب آصف علی زرداری صاحب کی جس کے لیے وہ بہت جذباتی ہوں گے اگر ان کے ساتھ کچھ کیے گا. لہذا یہ ہے گھیرا تنگ کرنے کی اسٹریٹجی, یہ کام دونوں کے ساتھ کسی بھی وقت ہونے والا ہے. اب وہ کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم ہے, یہ ان کا کام ہے اور انہوں نے کرنا ہے. میں نے آپ کو دو بہت بڑی خبریں بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کوئی کچھ کہیں گے؟ میرا خیال ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر ایک دکھا دیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا خود, پھر میں بول سکوں گا اس پر. بالکل ٹھیک ہے. Delay hai. I think we could have waited. We could have waited, corrected all the faults. یہ FOT والا جو جس کو بھی جو ہم کریکٹ کر سکتے تھے یہ کریکٹ ہو جاتا ہے, 6 مہینے 7 مہینے ڈیلے ہو جاتا, لیکن یہ جو امبیرسمنٹ اور یہ جو کنٹروورسی ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں. پچھلے 2 سال کی ذمہ داری خواجہ آصف قبول کر رہا ہے, ہر فورم پہ قبول کر رہا ہے. خواجہ آصف کی بات آپ نے سنی, اب ذرا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کیا کہا اس پر بھی ایک نظر. میں یہاں پر خاص طور پر کیپٹن محمود کا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس ٹیم کے کپتان تھے اور جنہوں نے دن رات ایک کر دیا. یہ وہ کیپٹن محمود ہیں جنہوں نے لاہور میں پھول لگا کر انہوں نے ہر طرف خوشبو پھیلا دی. آج نندی پور میں یہ کارنامہ انجام دے کر انہوں نے اندھیروں کی جگہ اجالوں اور روشنیوں کو پھیلا دیا ہے. جناب وزیر اعظم, میری آپ سے گزارش ہے کہ کیپٹن محمود کی ان بہترین کاوشوں اور محنت کے بدلے میں ہم اگر میری آپ سے کوئی گزارش ہے کہ ان کو تمغہ امتیاز آپ نوازیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیے یہ جو خواجہ آصف صاحب نے تو خود تسلیم کر لیا. میاں صاحب اگر میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یا کوئی وہ جو ان تک میری بات پہنچا سکتا ہے, یہ خواجہ آصف کو تو ابھی اندر فرما دیں. انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ اس کا خواجہ آصف ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب تک تو 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہوئی, خواجہ آصف باہر کیوں پھر رہا ہے, خواجہ آصف پانی بجلی کا وزیر کیوں ہے, خواجہ آصف باہر دھنے خانی کیوں کر رہا ہے. جو کہتا ہے میں خود مجرم ہوں, انہوں نے تو جرم تسلیم کر لیا نا, انہیں تو اندر بھیجے نا میاں صاحب. کوئی تو لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کا احتساب کرتے ہیں. اور یہ جو میاں صاحب نے کہا دوسرے مالی کا, اچھی نسل کے مالی کا, کہ بڑے پھول بوٹے لگا دیے تھے, یہ پھول بوٹے ہی لگا سکتے تھا, اس کو ستارے کے ساتھ اندر بھیجے, اور اس کی جس نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ یہ نندی پور, اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کرے جو کرے. میں جان بوجھ کے میں تھوڑی سی مصلحت سے کام لے گیا, میں نے نام نہیں لیا, لیکن میاں صاحب آپ کو بہت جلد بڑے بڑے لوگوں کو اندر کرنا پڑے گا. بڑے بڑے لوگوں کو آپ نہیں کریں گے, کوئی اور کر دے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہو رہی ہے تو سندھ میں تو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب کی باری کب آنے والی ہے؟ پنجاب کی باری آ گئی ہے. پاکستان کی اہم ترین شخصیت جو ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے, ان کے قریبی عزیز ہیں میاں حسیب الیاس, وقاص ریاض, حافظ عمران بٹ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایم اکرم. ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. یہ وارنٹ اسپیشل جج کسٹم نے جاری کیے ہیں. وارنٹ جاری کرنے کی درخواست ڈپٹی کمشنر لارجر ٹیکس نے یونٹ صاحبزادہ عمر ریاض کی طرف سے کی گئی تھی. اس ٹیکس یونٹ کا موقف یہ ہے کہ حسیب وقاص شوگر ملز اور عبداللہ شوگر ملز کہ ان ڈائریکٹروں کے خلاف 2 FIR درج کی گئی تھیں اور ان پر کروڑوں روپے ایکسائز ڈیوٹی کی چوری کا الزام ہے. اور چونکہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے, لہٰذا شامل تفتیش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے. لہٰذا مصطفیٰ رضا, وقاص ریاض وغیرہ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں, اور اب ان کو پکڑنا پڑے گا اور اندر کرنا پڑے گا اور انہیں مقدمہ لڑنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت کے عزیزوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا وہ اس کے رستے میں نہیں آئی وہ شخصیت.
لہذا یہ کام بھی شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب آپ کافی دنوں سے پاکستان یہ جو پی ڈبلیو ڈی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے متعلق وارننگ تو دے رہے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے. کر لیتے ہیں, آج بات کر لیتے ہیں, اگرچہ میرے پاس وقت روزانہ کم ہوتا ہے, آج بھی کم ہے, بہت سارے موضوعات رہ جائیں گے. پی ڈبلیو ڈی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کے ساتھ یہ اسلام آباد ہائی وے ایکسپریس پہ ہے, اس کا پورا مین روڈ جو ہے وہ تو نہیں, کچھ تو وہاں اجازت تھی کمرشلائزیشن کی, لیکن سارا کمرشل کر دیا گیا, خلاف ضابطہ کیا گیا ہے, اور بعض رہائشی مکان جنہیں کمرشل نہیں کیا جا سکتا تھا کمرشل کر دیے گئے ہیں, ان کی تعداد غالباً 54 ہے. اس طرح ایک پلاٹ جو عملاً 1 کروڑ روپے تھا اس کی قیمت 8 کروڑ کر دی گئی ہے. اس کا ذمہ دار کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ذمہ دار ان سوسائٹیوں کے مختلف ادوار میں رہنے والے عہدیدار ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہوا ہے, سوسائٹی نے پوری زمین جو حاصل کی ہے اس کی قیمت تو ادا کر دی ہے, لیکن مختلف ادوار کے عہدیدار اور ڈی او سیز کوآپریٹو راولپنڈی جو ہیں اور ڈی او سیز ملے ہوئے تھے, لہٰذا 178 کنال زمین پر تنازع موجود ہے. ایک اور آگے چلتے ہیں, ڈی ایکسٹینشن ایک بلاک ہے اور ایک ڈی ایکسٹینشن بلاک, ان دونوں میں ایک کمپنی ہے میسرز نوید الیاس, انہوں نے 19 کنال کا ایک معاہدہ کیا تھا, اور دوسری کمپنی پی جے نے 80 کنال زمین دینی تھی, لیکن دونوں معاہدوں پر عمل نہیں ہوا. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس معاہدوں پر خاموش رہا ہے, ان کے افسران خاموش رہے ہیں, یا ڈی او سی حضرات جو ہے وہ ساتھ مل گئے, انہوں نے مال لے لیا. سیکٹری جو کوآپریٹو ہے اب بھی ملے ہوئے ہیں, پہلے کوآپریٹو کے سیکٹری بھی ملے ہوئے تھے. کسی نے اس طرح یہ کرتے کیا, انکوائری کرتے ہیں آپس میں مل جل کے, کروڑوں پہلے جرمانہ کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, پھر ذرا کم کر دیتے ہیں. تو اس میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ پی ڈبلیو ڈی رجسٹرڈ ہے راولپنڈی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی کا کچھ حصہ اسلام آباد میں ہے اور ریگولائزیشن اتھارٹی جو ہے وہ سی ڈی اے ہے. لیکن ایف آئی اے نے جب سی ڈی اے سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے رہے, اس پہ میرا اخبار میں نے خود کئی دفعہ موقع پر جا کر, اب بھی جاؤں گا, موقع پر جا کر میں نے کام کیا, تو سی ڈی اے والے کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے, ایف آئی اے پہلے ان کو چارٹ ڈاؤن کر لے, یہ کس کس زمانے میں بنتی رہی. ان سارے ڈائریکٹر کوآپریٹوز اور جو پلاننگ کے ڈائریکٹرز تھے اور ڈی جیز تھے, ان سب کو اندر کر دے, سب بتائیں گے کہ ان کا کتنا حصہ تھا, کتنا حصہ لیا اس خاموشی کا, چونکہ جیورسڈکشن وہاں ایل ڈی اے کی ہے. اور اس کا جو مین بولیوارڈ ہے اور محل وقوع ہے وہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ بیریا ٹاؤن کا رستہ یہاں سے جا رہا ہے, میڈیا ٹاؤن کا یہاں سے جا رہا ہے, ڈاکٹر سوسائٹی کا یہاں سے جا رہا ہے, ایک طرف فیڈرل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ملتی ہے, ایک طرف یہ آئی بی والوں کی سوسائٹی ملتی ہے. اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے, اور یہاں سارے برانڈز آ گئے فلاں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کر رہے ہیں, آگے بتاتے ہیں اور کیا گھپلے. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا خیال ہے کہ کچھ 1 2 4 ان کے بندے گرفتار ہو جائیں گے اور بس ٹھیک ہے, یہ مکان ایسے بنے رہیں گے. ایک بات سن لیں ایف آئی اے والے, اگر آپ میں سے کسی نے یہ تجویز کیا کہ یہ مکان رہنے چاہیے کمرشل, لوگوں کا راستہ بند ہونا چاہیے, وہاں گاڑیاں ہر وقت رہنی چاہیے, تو آپ بھی اتنے ہی ملزم ہوں گے جتنے کوآپریٹو والے ہیں, جتنے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا عہدیدار ہیں. اب ذرا آگے میں چلوں اس پہ ہائی کورٹ نے مینیجنگ سوسائٹی پر چھوڑا تھا کہ وہ ان پلاٹوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ماسٹر پلان ہی پورا تبدیل کر دیا. نیا ماسٹر پلان لے آئے, اسے سی ڈی اے سے منظور ہونا تھا, نہیں کرایا. اور سی ڈی اے نے جان بوجھ کے, سی ڈی اے کے جو ڈائریکٹر کوآپریٹو تھے وہ مل گئے, انہوں نے جان بوجھ کے اس پر توجہ نہیں کی, کھا گئے کروڑوں روپیہ, اور وہاں روز جو ہے وہ ایک مکان جو ہے وہ دکان بنتا رہتا ہے یا شو روم بنتا رہتا ہے. جو ماسٹر پلان جو تبدیل ہوا تھا, چاہیے تھا ڈی ایس سی کو کہ وہ اس میں مداخلت کرتا اور کہتا نہیں بننے دوں گا, لیکن یہ جو ڈی او سی راولپنڈی ہے یہ سارے اس میں ملے رہے, کروڑ روپے لے لیا, چلے گئے یہاں سے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ اب تک 2,16,54,000 روپیہ کنورژن فیس جو ہے وہ بھی ادا نہیں کی گئی. لہٰذا کنورژن فیس کی جو وصولی ہے اس پر نہ توجہ دی گئی اور نہ مزید پلاٹوں کو بھی انہوں نے کنورٹ کیا ہے. مینیجنگ کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے, ڈی او سیز ذمہ دار ہیں جو رہے ہیں. جس عرصے میں یہ ہوا, پکڑ لو ان کو. ایف آئی اے والے جو ہیں وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں, بہت سارے مثلا وہ معلومات بھی نہیں. میں اسلام آباد ایف آئی اے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں ان سے لینا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ انکوائریاں, مثلا کامران لاچاری سے آپ کی رشتہ داری ہے, آپ اس کی چیزیں میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے دے دیں, آپ نہیں دیتے. 3 پروجیکٹ مجھے معلوم ہے, لیکن آپ ملے ہوئے ہیں, ایف آئی اے والے ملے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں آپ آسمان سے اترے ہیں, آپ کی باتیں بھی کروں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, جہاں آپ سودا کریں گے. اب ڈی او سی فیصل آباد محمد حفیظ ہے, وہ ایک انکوائری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے جو سابق عہدیدار ہیں ان کے ذمہ 1,58,90,000 کی ادائیگی
ڈالی ہے وہ بھی وصول نہیں ہوئی. میسر الیاس نوید الیاس اور جو پی جے دونوں فرمیں ہیں انہوں نے جو فراڈ کیا اس پر ایکشن نہیں لیا گیا. یہ ملی بھگت ہے, کوآپریٹو والے پیسے لے رہے ہیں. ایک ان کا صدر تھا خاص خان خٹک, اس نے شروع میں ہی اپنے رشتہ داروں کا نام 10 پلاٹ لے لیے اچانک, اور جو جوائنٹ سیکرٹری تھے بشارت علی باجوہ صاحب انہوں نے 6 پلاٹ لے لیے. نانی کا گھر سی نا جس والے دل کرے, پھپھی کا گھر ہے جو دل کرے وہاں کر لو. اچھا, ایک صدر تھے ناصر کمال صاحب, انہوں نے اپنی بیوی کے نام ایک ایسا پلاٹ کر دیا جس کی قیمت تھی 40 لاکھ 7.5 لاکھ میں کر کے وہ بھی فارغ ہو گئے. ماسٹر پلان جو ہے اس میں ایک ڈسپنسری تھی, ڈسپنسری کا پلاٹ 4 لوگوں میں تقسیم ہو گیا. ان میں صاحبان جو ہیں ان کی بیویاں بھی شامل ہیں, اگر اپنا نام نہیں ملا تو بیویوں کے نام کر دیا. کشور محمود, مقصود حسن خان, انیس خان اور تسلیم اختر. خود کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی انکوائری میں کہتا ہے 1993 1994 اور 2000 سے 2010 تک کی جو بک کیپنگ ہے وہ اور ریکارڈ اکاؤنٹ کا اور ممبرشپ ریکارڈ اور ممبرشپ رجسٹر اور پوری بک کے کیپنگ صحیح نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صحیح تو پھر صحیح کیا ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں اس پہ ایف آئی اے کیا کرتی ہے. میں پھر آواز دے کے کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے نہ مل جائے, نیب کے لوگ نہ مل جائیں. میں ایک نہیں 130 نہیں, آپ 130 غلط کہتے ہیں, یہ 200 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن میں فراڈ ہے. ابھی نیب نے صرف 130 والوں کو کہا ہے جس کا اشتہار سی ڈی اے نے چھاپا ہے. سی ڈی اے والے صرف ایک بتا دیں, غوری ٹاؤن میں اربوں روپے. یعنی کل میں نے ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میرے جاننے والے ہیں, محترمہ سمینہ گھرکی کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی بہن نے 25 لاکھ میں خریدا پلاٹ, 2 لاکھ میں رجسٹری کرا. او خدا کا خوف کرو, اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو, کسی طریقے سے لوٹو. آپ نے اتنا لوٹ لیا کہ صرف غوری ٹاؤن میں لگا دیں, مجھے دے دیں, میں آپ کو بتاؤں گا کتنے ارب روپیہ کھایا ہے اس شہر کے تحصیلدار نے, اس شہر کے ڈی سی اوز نے, اس شہر کے دوسرے عہدیداروں نے, اسسٹنٹ کمشنروں نے اور کوآپریٹو والوں نے. کتنا ارب روپیہ, کتنے ارب, 1 2 4 6 8 10 نہیں کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ارب روپیہ کھایا ہے. ذرا شامل کر لیجئے مجھے, اور مجھے اس لیے بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ میں اسلام آباد کی شہریوں کا نمائندہ ہوں, ان کا صدر ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. خان صاحب ایک وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, موضوعات اور بھی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے ماحول کافی گرم ہو گیا تھا, اب اس ذرا کوئی ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں. خان صاحب, فلم سٹار ریشم کو ایم پی اے بنائے جانے کی خبریں ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے ادھر بھی جاتے ہوں, وہ جو گرم ماحول تھا اسی کا تسلسل یہ ہے کہ میں ابھی یہاں سے لاہور چلا جاؤں گا. اچھا, رات کو یہ وارننگ ہے؟ چلے, اور بتانے لگا ہوں کس کے لیے جا رہا ہوں. ایچیسن ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں میرے ایک ناظر نے مجھے جرمنی سے فون کیا ہے اور پتہ لگا کہ اس کے عزیزوں کا ایک پلاٹ ہے جس پہ خود سوسائٹی نے قبضہ کر لیا. اور ایک عجیب بات ہوئی کہ انہوں نے مجھے 12 جو پلاٹس ہیں ان کی فہرست دیا کہ ان پر قبضہ ہے. لہذا مجھے نہیں معلوم وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے. میں جاؤں گا, اس پہ تحقیق کروں گا, اور یہ جو پی ڈبلیو ڈی سوسائٹی ہے اس پہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار میں ضرور بات, اور آپ کو دکھاؤں گا کتنا گند مچ گیا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ہاؤسنگ کے سیکرٹری صاحب لاہور میں, اور ان کا بھائی جو راول پنڈی میں بتا وصول کر رہا ہے مختلف سوسائٹیوں سے, وہ ساری بات بھی بتاؤں گا. اب آتے ہیں ریشم پہ. ریشم جو ہے وہ اس کے بنائے جانے کی خبر تو چھپی ہے اور معتبر اخبار میں چھپی ہے, لیکن شاید کسی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا انہیں. یہ سیٹ خالی ہوئی ہے فیصل آباد سے محترمہ کنیز اختر کے انتقال کے بعد. اچھا. اور مسلم لیگ نون نے ان کی صاحبزادی محترمہ فاطمہ فریہ کو اس مخصوص خواتین کی نشست پر ٹکٹ دے دیا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے سائنڈ جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. لہذا میرا خیال ہے کہیں غلط فہمی سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. اگر ریشم بن بھی جاتی تو ریشم ممکن ہے اداکارہ تو اچھی ہو لیکن شاید ایم پی اے اچھی نہیں ہو, شاید پارٹی کو صحیح ریپریزنٹنگ, لیکن کوئی لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی اسے ایم پی اے بنانا چاہتا ہے, یا کوئی اخبار نویس بنانا چاہتا ہے, یا کوئی سیاسی شخصیت بنانا چاہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب, امریکی ڈرون حملے میں کسی بڑی خوشخبری کی اطلاعات تھیں, یہ کیا تھا؟ دیکھیے حملہ ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی 3 مارے ہیں, لیکن امریکیوں نے جو حملہ کیا اس میں بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی. 7 دہشت گرد اس میں مارے گئے تھے, 2 زخمی ہوئے تھے, اور وہ 7 کون تھے؟ آرمی پبلک سکول پر حملے والے تھے,
اور بنو جیل کو پر حملہ کرنے والے جو تھے وہ مارے گئے. اس لیے یہ خوشخبری ہے کہ 7 وہ مارے گئے جنہوں نے آرمی پبلک سکول کے منصوبہ بندی یا حملے یا کسی اس میں انوالو تھے, اور دوسرے بنو جیل والے تھے. اچھا ذرا ایک اور بات سن لیجیے, چونکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. شرجیل میمن کو دہشت گردوں کے ساتھ نہیں جوڑنا, لیکن ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا بڑی مونچھوں والا, وہ جو بشیر میمن جو ان کا مینیجر تھا, اس نے بڑے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ میں نے شرجیل میمن اور فرید جان سرہندی کے کہنے پر جنگل کی 1200 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا تھا, جس کا مقدمہ 2011 میں درج ہوا تھا. اب یہ 1200 ایکڑ کو آپ ذرا ضرب دیں 8 سے, تو یہ کتنی ہوئی؟ 1000 کنال زمین پر قبضہ. تو اس کو کدھر لے جائیں گے شرجیل میمن صاحب؟ مطلب اگر ہم ان کی طرفداری بھی کریں تو کدھر جائیں گے؟ کچھ ان کا ریکارڈ شکارڈ کراچی سے گیا ہے, اس پہ بات نہیں, لیکن وہ بہرحال کسی بھی وقت اگر یہاں واپس آئے تو دھر لیے جائیں گے. اور انہوں نے یہ اقرار بھی کیا ہے بشیر بروہی صاحب نے کہ جو بشیر میمن کے بھتیجے کو میں نے اغوا کیا تھا, اس پہ میں نے 75 لاکھ تاوان وصول کیا تھا. جناب آصف علی زرداری صاحب, اس طرح کے شرجیل میمنوں کو اپنے سے دور کر دیجئے. پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے. کسی کو یہ حق نہیں دیں کہ اس نے اگر لوٹ مار کی ہے تو آپ کی پارٹی کسی جگہ پر اس کا جو ہے وہ ساتھ دے. میں نے بات تو کچھ اور کرنی تھی, لیکن یہ ایک بات ہے, اور میں رانا افضل صاحب کو اس بات کا حق دیتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ان پہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے تو بے شک وہ اس کی تردید کریں. انہوں نے فلاحی مقاصد کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کر لیا فیصل آباد میں, اور اپنا بجلی گھر بھی بنا لیا وہ, اور زمین ان کی ذاتی ملک. نجی ٹی وی کے مطابق رانا افضل نے 10 کنال 15 مرلے زمین اسپتال کے لیے حاصل کی, جس کے بعد 4 کنال پر اسپتال تعمیر کرایا اور 6 کنال پر اپنا کاروبار چمکایا. ایم این اے نے ہسپتال کی جگہ جوتوں اور جنریٹرز کا شو روم بنا دیا ہے, ہوٹل, شادی ہال اور موبائل فون کمپنی کا دفتر بنایا, اور ساتھ ہی گرلز کالج کے ساتھ اپنا گھر بھی بنا لیا. اس حوالے سے جناب رانا افضل صاحب, آپ اگر ہماری یہ بات سنیں تو آپ کو حق ہے, ہم آپ کو حق دیتے ہیں. ممتاز علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی کر لی ہے, وہ آ گئے ہیں دوسری پی ٹی آئی میں, سنا ہے آ رہے ہیں, مجھے بالکل نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. اور وزیر اعظم صاحب نے جو ریفرنس ہے اس کو 3 حوالوں سے کیا. میں نے اس پہ بات کرنی تھی, لیکن میاں صاحب آپ کو بہت سارے لوگ اس میں اپنے پکڑوانے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. آج کے پروگرام ختم ہوا. نئے تبصروں نئے تجزیوں کے ساتھ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اور خوشنود علی خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.